बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के लोग कितने दरिया दिल हैं, पाकिस्तान में काम करने वाली तंजीमें जो हैं वो किस कदर बढ़ चढ़ कर कार खैर में हिस्सा डालती हैं, और किस तरह से दुखी इंसानियत ना सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें बल्कि दुनिया में कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश आई तो हमें हर जगह एक झंडा नज़र आता है, और जिसके बायस हमारा दिल जो है, हमारी छाती जो है वो चौड़ी होती है उस फ़ख्र से। और वो झंडा है अल खिदमत का। आज हम अल खिदमत के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये फ़लाही मरकज़ जो है, ये एक फ़लाही इदारा काम कर रहा है और किस तरह से दुखी इंसानियत को गले लगाता है, उनका गम बांटता है, उनकी मुश्किलात में कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ा होता है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल मजीद आबिद साहब। बहुत शुक्रिया, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। अब्दुल मजीद आबिद साहब, सबसे पहला सवाल, अल खिदमत के प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर हम देखें सैलाब ज़दगान तो वहाँ पर भी अल खिदमत, अगर हम देखें जलजला ज़दगान तो वहाँ पर भी कोई कुदरती आफत हो, कोई ऐसा हो, अल खिदमत के झंडे जो है वो नज़र आते हैं, वर्कर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और जो सबसे खूबसूरत बात, हमारे रज़ाकार, हमारे ये भाई बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह पहुँचते हैं। कैसे ये निज़ाम चल रहा है, अल खिदमत क्या क्या प्रोजेक्ट जो है वो उनको चला रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान भाई आपका और 89 का बहुत शुक्रिया। मेरे और आपके आका दो जहां नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास। लोगों, तुम में से बेहतरीन वो है जो औरों के लिए, जो दूसरे लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो, जिससे दूसरे लोगों को खैर मिले। आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी का एक वो वाक़या भी आपको याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए निकलते हैं और रास्ते में दो यतीम बच्चे जो हैं रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कितनी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं, उनके लिए नए कपड़े पहन देते हैं, उनको नए शूज़ देते हैं। तो बिल्कुल उसी मोटो, उसी मकसद, उसी नस्बुल-ऐन को लिए अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में फरमाया कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी इंसानियत का मसला हो, खिदमत इंसानियत का मामला हो, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल खिदमत फाउंडेशन ग्रीन ऑरेंज शर्ट के अंदर जो है वो नीले कलर वाली मोनोग्राम वाली अल खिदमत सबके लिए ये मोनो के पहने हुए वो वॉलंटियर रज़ाकार जो हैं इस बड़े काम के लिए मैदान अमल के अंदर मौजूद होते हैं। कभी ज़लज़ला का मामला हो तो कोई शक नहीं है कि हमारी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ौज है। ज़लज़ले के मौके पे जब हमारी फ़ौज वहाँ पहुँची तो फ़ौज पहुँचने से पहले अल खिदमत के रज़ाकार वहाँ पे मौजूद थे। अल्लाह ना करे जब सैलाब आया, अभी पिछले दिनों, पिछले महीनों पूरी पाकिस्तान के अंदर और 3 सूबों के अंदर सैलाब आया और सैलाब के अंदर कितनी कीमती जानें गईं, हमारे कितने इलाके जो हैं वो दरियाबुर्द हुए। वहाँ पे हस्ती बस्ती जो चेहरे थे वो बेचारे मुरझा भी गए, कुछ जो हैं वो अल्लाह के पास चले गए। लेकिन उनकी खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अगर कोई रज़ाकार मौजूद थे, वो जमात इस्लामी के अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार वहाँ पे अच्छा अब्दुल मजीद मौजूद थे। साहब, जी। कितने ममालिक, दुनिया के कितने ममालिक में अलखिदमत जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है? निज़ाम कैसे चलता है? अगर फ़िलहाल की बात करें हम, तो एक लोगों के तक राशन पहुंचाना, दीगर मामला देखना, एक अखराजात वाला काम देखिए जी, वो ये तुर्की के अंदर कोई 2 साल पहले ज़लज़ला आया था वहाँ पे। तुर्क हमारे इस्लामी भाई हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़ाहब को खिदमत के मामले में हम इक्वली ट्रीट करते हैं। खिदमत अल खिदमत का मोटो ये है कि खिदमत सबके लिए। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हुए, किसी भी मसालक से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी इलाके से, रंगो नस्ल के ये जो फ़र्क है इसको मिटाते हुए अल खिदमत खिदमत करती है। तो तुर्की का मैं तज़किरा कर रहा था, वहाँ पे ज़लज़ला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 1122 के साथ ये हमारी एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की एक हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की एफ़र्ट करने वाली एक फ़ोर्स है, जो जहाँ कहीं भी कोई मसला हो तो वहाँ पे पहुँचती है।
تو ترکی نے جن لوگوں کو بلایا اس میں 1122 کو بلایا اور اس کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو بلایا. ہمارے تقریباً وہاں پہ سینکڑوں رضاکار ترکی کے اندر گئے جہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز گر چکی تھیں اور وہاں پہ لاشیں جو ہیں وہ اندر جو ہے وہ دب چکی تھیں، کچھ زندہ تھیں اور کچھ وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکی تھیں لاشیں. لیکن وہاں پہ الحمدللہ الخدمت کے والنٹیئرز نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے اور اپنے وقت کو قربان کرتے ہوئے پاکستان سے جا کے وہاں پہ 2.5-3 مہینے خرچ کیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی حکومت نے جب بعد میں ہمارے رضاکاروں کو وہاں پہ سیاف کیا، الوداع کیا، تو وہ یہ تعریف کیے بغیر نہیں رہے کہ پاکستان اور ترکی یکجان دو قالب ہیں. الحمدللہ ہمارے یہ الخدمت کے رضاکاروں نے جس طرح وہاں پہ کام کیا خدمت کا، انسانیت کی خدمت کے لیے جو جانیں بچائیں اور جو جانیں جو ہیں اللہ میاں کے پاس چلی گئی تھیں ان کو محفوظ کیا، ان کو اچھے طریقے سے نکالا. یہ بہت بڑا اور مشکل کام تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے الخدمت کے رضاکاروں سے یہ کام بھی لیا. اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ فلسطین اور غزہ کا معاملہ، وہاں پہ اسرائیل نے کیا کچھ نہیں کیا. انسانیت کے ساتھ جو درندگی ہو سکتی تھی، جو ظلم اور جبر ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ اس نے ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں لڑکیوں کو انہوں نے نہیں اسپیئر کیا. حتیٰ کہ ہسپتال جو ہیں، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیل نے کسی بھی جنگی اصول کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا. جی عابد صاحب، سیلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو الخدمت نے ریسکیو کیا، کتنے لوگوں کا نظام جو ہے کوئی تعداد بتا، کیونکہ اگر ہم بات کریں صوبہ پنجاب کی، لاہور کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر سندھ کی بات کریں، KPK کی بات کریں، تو الخدمت کے لوگ نظر آئے، ریسکیو آپریشنز میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آئے، لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا. کوئی آئیڈیا ہے کہ الخدمت کے بینر تلے کتنے متاثرین موجود تھے؟ دیکھیے جی، میں گزارش یہ کروں گا کہ سچی بات ہے یہاں پہ ہمارے پاکستانی میڈیا کا رول بڑا پازیٹیو رہا ہے. انہوں نے بھی اچھی رپورٹنگ کی ہے، اچھی بہترین کوریج کی ہے. جہاں جہاں جب کبھی بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے وہیں پہ الحمدللہ ہماری تمام جو ہماری دوسری یہ خدمت کی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی اپنے تائیں جتنا حصہ بٹایا. ظاہر ہے یہ خدمت کا کام ہوتا ہے، یہ چند لوگوں کے لیے یا چند کسی ایک آرگنائزیشن کے بس کوئی بات نہیں ہوتی. جس طرح میں نے گورنمنٹ کی ہماری فوج پاکستان کے اندر ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہر موقع پہ پہنچتی ہے، ان کا اپنا رول موجود ہے. یہاں پہ 1122 کا اپنا کردار موجود ہے. لیکن سچی بات ہے جہاں بھی یہ ہماری جو ہے تنظیمیں پہنچتی ہیں، انتظامیہ کے لوگ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے الخدمت الحمدللہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. الخدمت نے، آپ نے ابھی سیلاب کے بارے میں پوچھا، جو ہی کوئی جب کہ سیلاب کا معاملہ آیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے پہلے سے ہی پیش بندی کے طور پہ ان کے لیے خیمے وہاں پہ لگا دیے. وہاں لاہور میں الخدمت واحد وہ تنظیم ہے جس کی پہلی خیمہ بستی جو ہے راوی کے اندر جب پانی آیا تو چون کے اندر پہلی خیمہ بستی الخدمت فاؤنڈیشن نے وہاں جس میں تھیم پارک کے لوگوں کو، تھیم پارک آپ نے دیکھا. میں کسی پہ تنقید نہیں یہاں پہ کہوں گا، انتظامیہ کی جو سستی اور کوتاہی ہے اپنی جگہ پہ، جو سوسائٹیاں بنانے والوں کے اپنے یہاں پہ مسائل اور مشکلات ہیں وہاں پہ، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو لوگ بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو ان کا نوٹس لینا چاہیے. تھیم پارک آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے وہاں پہ کوریج، میڈیا کوریج بھی کی ہوگی، وہ بالکل راوی کی بیٹ کے اندر ہے وہاں پہ، اور کوئی پیش بندی نہیں کی گئی، کوئی بند نہیں. اور بھی سوسائٹیاں ہیں ان کے لیے بھی بند نہیں باندھے گئے. تو اس بنا پہ آٹومیٹکلی آ بیل مجھے مار، وہ تو آپ نے پانی کو، دریا راوی کے پانی کو خود دعوت دی کہ آ جائیں. تو لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لوگ تو بظاہر ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں. وہاں پہ ریڑھی لگانے والا جو ہے، وہاں پہ مزدوری کرنے والا مزدور جو ہے، وہاں پہ فیکٹری میں کام کرنے والی خاتون جو ہے، اس بیچاری نے چند ہزاروں کے عوض وہاں پہ 2 مرلے کا 3 مرلے کا پلاٹ لیا، اپنی وہ ایک رہنے کے لیے ایک سایہ بان بنایا. لیکن سچی بات ہے پانی نے اس کو بھی تباہ برباد. لیکن الحمدللہ الخدمت نے وہاں پہ تقریباً 1.5 مہینہ وہاں پہ
وہاں سروائیو کیا، سروائیو لوگوں مدد کے کی، وہاں پہ ہم نے کیمپر لوگوں کو مہیا کیے، 3 وقت کا کھانا دیا. صرف یہ نہیں کیا، ہم نے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں پہ سکول کھول دیا، خواتین کے لیے سرگرمیاں کرنے کے لیے ان کے لیے الگ سے ہماری خواتین ٹیچرز جو ہیں ہمارے وہاں پہ ٹرینر جو ہیں وہاں پہ آئے. وہاں پہ حتیٰ کہ جہاں پہ چند ایک لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے یہ موقع بھی وہاں پہ الخدمت میں اجتماعی شادیوں کا پروگرام بھی وہاں پہ منعقد کیا. اچھا، یہ فنڈ جو جتنا بھی اکٹھا ہوتا ہے مصیبت زدہ علاقوں میں کھانے کی سہولیات دیتے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اجتماعی شادیوں کے حوالے سے وہ کرتے ہیں. اس فنڈ کو کہیں اور بھی استعمال کیا جاتا ہے کسی اور منصوبے پہ، یا جس طرح ہم جماعت اسلامی کی بات کریں بے شمار منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں؟ جی، یہ بھی آپ کا سوال بہت اچھا، عام طور پر ڈسکشن میں بھی آتا ہے، بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے سارے لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم سے چاہتے ہوں گے کوئی بھائی ان کے اندر سے کوئی چیزیں دیکھ. الحمدللہ جو جس کام کے لیے ہمیں فنڈ ملتا ہے ہم اس کام کے لیے لگاتے ہیں. اگر ہمیں سیلاب کے لیے پیسے، ایک منٹ، اگر ہمیں سیلاب کے لیے پیسے ملے ہیں تو وہ سیلاب کی مد میں خرچ ہوں گے. اگر ہمیں زلزلہ کی مد میں پیسے خرچ ہوئے ہیں، اگر ہمیں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے پیسے ملے ہیں تو وہ اگر ہمیں واٹر سپلائی کے لیے لوگوں کے لیے پانی، صاف پانی مہیا کرنے کے لیے وہاں پہ پانی میں وہ تو ہم، اگر صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، میڈیسن کے لیے جو ہمیں کوئی ڈونیشن کرتا ہے تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کی وہ امانت جو ہے اسی مد میں. کس طرح اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے؟ کیا سیلاب زدگان کے لیے الگ فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، دوسرے پروجیکٹ کے لیے ایجوکیشن الخدمت فاؤنڈیشن کے بینر تلے مل رہی ہے، تعلیمی اداروں کے اندر اپنے تعلیمی ادارے آگوش ہیں، 10 سے 12 آگوش ہیں ہمارے جو ہے ان کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں. تو یہ کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ فنڈ آیا ہے، ایک بندہ اس نے آپ کے رینڈم اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، اب اس کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے؟ جی فرض کرے اس وقت غزہ کی مہم چل رہی ہے، اسرائیل کی مہم چل رہی ہے، تو ہم نے اپیل کی ہے کہ اس اکاؤنٹ پہ یہ پیسے بھیج دیں. جو ہی وہ اس اکاؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ان کی طرف سے پورا نام آتا ہے اس کا، ساتھ وہ مینشن کرتا ہے یہ غزہ فنڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس نے آن لائن پیسے بھیجے ہیں اور ساتھ وہ مینشن کرتا ہے یہ ایجوکیشن، ظاہر ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی آ جاتا ہے، اس کا نام بھی آ جاتا ہے. پھر ہمارا دفتر جو ہے اس کی باقاعدہ رسید کاٹتا ہے. ایک تو رسید وہ ہے جو بینک کے اندر آ گئی ریسیونگ، دوسری ہمارے وہاں پہ آفس کے اندر باقاعدہ الخدمت کی رسید ہے جو پر جو ہے جو ایڈریس ہوتا ہے ہم آن لائن واٹس ایپ پہ جو بھی ان کا سورس ہوتا ہے ہم اس کو سینڈ کر دیتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہمارا پورا مالیاتی وہاں پہ سسٹم ہے، یہاں پہ کوئی ہماری 20-25 افراد کی مشتمل ٹیم جو بیٹھی ہوئی ہے وہ اس سارے سسٹم کو دیکھتی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے اور باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، سالانہ آڈٹ ہوتا ہے ہمارا مرکز سے لے کر نیچے اضلاع تک، یہاں جہاں مالیات ان فنڈ میں سے کبھی کسی اجتماع پہ نہیں نو کوئی، اگر آپ کا مطلب یہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی ہماری سیاسی جماعت اسلامی کا فنڈ الگ ہے، الخدمت کا فنڈ الگ ہے، وہ اسی سرگرمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس سرگرمی کے لیے ہم وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. بہت شکریہ عبد المجید عابد صاحب. الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کر رہے تھے اور جس طرح شروع میں عبد المجید عابد صاحب نے کہا کہ انسان وہی ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی ہے کہ جس سے دوسرا نفع پائے ایسے انسان بنو، اور الخدمت اس کی زندہ مثال ہے. شروع میں کہا کہ کہیں پر مشکل ہو، چاہے وہ کوئی علاقہ ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی نسل ہو، وہاں پر اگر کوئی ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں تو الخدمت کے رضاکار ملتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ ایک ہلکی سی بھی امید کے کہ شاید کچھ ان کو پے کیا جائے، بغیر کسی لالچ کے وہاں پر خدمت کرتے ہیں اس انسانیت کی جہاں پر ان کے اپنے پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی الخدمت اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتی رہے گی اور دکھی انسانیت کے لیے جو ہے وہ سہارا بنے گی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.